बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने उनकी जमात की जानिब से 9 मई 2023 के वाक़यात पर माफ़ी को आज़ाद और बेदाग अफराद पर मुश्तमिल आज़ाद कमीशन के जरिए इल्ज़ामात साबित होने से मशरूत कर दिया है। इस पर अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया ये है कि आज़ाद कमीशन हो या आज़ाद कमीशन हो, बाअसर और बेदाग लोगों का हो, उन पर प्रेशर ना हो या ये ना हो कि रात को उनके ससुराल वालों पर से प्रेशर आ जाए, उनके घरों में फायरिंग क्रैकर्स या फिर हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हों, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा हो, और वो कमीशन तो फिर ना हुआ तो वो तो फिर एक पपेट कमीशन होगा। तो हम ऐसे किसी कमीशन को नहीं मानेंगे। हाँ, सही मायनों में आज़ाद कमीशन हो, बेदाग कैरेक्टर के लोग हों और वो वहाँ पर बातचीत करें, तो फिर हम आगे देखेंगे। प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं। आसिम सिद्दीकी जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक स्टेप तो थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने कहा माफी मांग लीजिए, और तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तो कमीशन अब साफ और शफाफ बनता है तो फिर आगे देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक स्टेप आगे मतलब बढ़े हैं ये लोग? एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे ये कि आप हर प्रोग्राम जो है पीटीआई से स्टार्ट कर देती हैं। आपको उम्मत मुसलमा के सर, मेरे को और भी बड़ी मतलब दहशतनाक खबरें हैं, लेकिन मैंने सोचा जरा हल्का लेके चले, फिर तो आगे जाके मैंने कहा उम्मत मुसलमा आजकल प्रॉब्लम में वो हुई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में यंगस्टर यूथ ने जो है वो एक नई मिसाल रकम कर दी गई है, और इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा खैर अब पाकिस्तान के मसाइल में पीटीआई का जिक्र ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी जिससे बड़ी लानतान भी हुई मुझे कि जी आपने तो आखिरी आरामगाह बना दिया जेल में इमरान खान को, और आप देखिएगा कि वो जल्दी आज़ाद होंगे और मुल्क में जो है वो अमन होगा। तो मैंने कहा जंग तो अभी भी नहीं है, लेकिन चलें स्पेसिस पे बैठे हुए नौजवान जो हैं वो उनकी विशेष ऐसी है कि बस मई का महीना आखिरी महीना है, उसके बाद इमरान खान जो है वो बनी गाला में होंगे। बहुत अच्छी बात है जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं। देखें, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। ये तो सर सैयद अहमद ख़ान चले गए, कह के चले गए, लेकिन आज मैं कहूँगा कि पीटीआई किसी हाल में खुश नहीं है। आप कुछ भी कर लें, कमीशन बना लें, जो चीज़ इनकी फेवर में नहीं होगी वो सही नहीं है। ये इनका दिमाग, इनका माइंडसेट यही है कि जो भी चीज़ इनके फेवर में नहीं होगी वो चीज़ सही नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज़ जो है वो सही है। तो देखें, जो कमीशन बनाया है या नहीं बनाया है, माफ़ी मांगी है, गौर आजकल इनके तो अपने इंतज़ामात नहीं वो हो रहे, इनके अपने अंदर इतने इंतशार फैला हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, मुझे तो हैरत होती है कि पहले आप अपने मामलात तो सही कर लें, उसके बाद फिर आप आके मुल्क की सतह पर बात करें। जी सर, सबके बिगड़े हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि हर आदमी चाहता है कि सही काम हो। जैसे नवाज शरीफ बाहर से नहीं आए थे तो जब तक इलेक्शन नहीं थे कि भाई जब तक जो काजी ईसा साहब नहीं आएंगे, मरियम कहती थी जब तक हमें जो फील्ड नहीं मिलेगी लिविंग प्लेइंग तो हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये हर आदमी चाहता है कि उसका जो लीडर है वो सामने हो, वो लीड करे, वो काम करे। अब एक ऐसे वक्त में जब एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक तनाज़ा मौजूद है, तो क्या हुकूमत इन पीटीआई से मुज़ाकरात करने को तैयार है? जिस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब ये दिया था कि बतौर सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर हमारी सोच है जो जमहूरी निज़ाम है उसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ गाड़ी की दो पहियों की मानिंद है, तो दोनों मिलकर चलना चाहिए। यानी मुल्क की गाड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बिल्कुल हम बातचीत करने पर यकीन रखते हैं और पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। तो सर, आपको अच्छा नहीं लगा कि एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ चाहे इन्होंने अच्छा कहा, बुरा कहा, हो सकता है नहीं? देखें, कुछ भी हो जाए शैला, जब तक ओवरसीज में बैठे हुए लौंडे लपाड़े बकौल मंसूर अली खान के नहीं सुधरेंगे,
یا پارٹی انہیں ڈسون نہیں کرے گی، آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا. سر یہاں کروڑوں لوگ ہیں، ایسے ہی رسوائیاں ہوتی رہیں گی آپ کے اوپر. وہاں سے تو آپ نے ایک ان کو آرٹیفیشل ووٹ کا حق بھی نہیں دیا. سنیں، ایک تو ان کی کیا آرٹیفیشل حیثیت ہے آپ نے انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ ہے، آپ خود کراچی میں رہتی ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سندھ کے اندر کیا حال ہے. لیکن جب ہم اسپیس پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی 2 مہینے کے اندر اندر سندھ کو ٹیک اوور کر لے گی. تو بہرحال حقیقت سے کہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ نے اس کو تو چلے چھوڑے، ان کے کیا حالات ہیں، ایم کیو ایم کے کیا حالات ہیں، اور آپ نے دیکھا کیا سیٹیں انہوں نے جیت کے دکھائی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیں جیتی ہوئی ہیں؟ ہاں آپ کو تو بالکل، کاکڑ میں نے صاحب تو آپ کہہ سے دیا پہلے کہ ہی کہا تھا فارم 47 کی 2018 کا. پیداوار ہے، فارم 47 کی حکومت پیداوار ہے. 2018 میں جو کچھ ہوا ہے سر ہم وہی پیچھے کچھ کہاں تک جائیں گے؟ نہ نہ ایسے نہ تو نہ کچھ نہ کر نہ ہی نہیں نہ سکتے تھے. آپ نے باقاعدہ جعلی ووٹ ڈال کے 2018 کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، اور ٹھیک ابھی ہے، بھی آپ نے یہی کیا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، 2018 کا ریزلٹ بس اب چلیں نکلا ہے. صحیح مان کے ایسا کم از نہیں ہو کم یہ سکتا تو کہ کراچی کے اندر آصف کا صاحب آج مینڈیٹ آپ چھین کر لے جائیں. آپ نے یہ تو مانا نا کہ یہ بھی جعلی حکومت ہے جیسے 2018 کی تھی. یہ تو بالکل، کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں. میں 2018 کی میں نے حکومت بھی اگر آپ کو جعلی تھی، یہ بھی حکومت جعلی ہے. آپ وہیں آ جائیں پھر میں اگر آپ کو 2017 یہ والی آ بتانے جائیں. لگوں کاکڑ صاحب انہی کی حکومت کہنا، وہ کہنا اگر میں نے بتایا تو کہیں منہ پانے کی جگہ نہیں ملے گی. فارم 47 پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. تو یہ آپ کے اندر کے اگر عوام لوگ ہی اس طرح سے بات کریں گے تو پھر آپ مطلب پی ٹی آئی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ عوام نے آئی ایس پی آر کی 9 مئی کا بیانیہ مسترد کر دیا. تھالی کے بیگن. مولانا فضل الرحمان کو اگر آج سر صدر اس سے بنا پہلے دیا، تو پی ڈی ایم کے ہیڈ بنے ہوئے سنیں تھے، تو آپ پی سنیں ڈی ایم تو کے ہیڈ تھے مولانا وہی. فضل الرحمان کو اگر آج صدر پاکستان بنا دیا جاتا تو سب کچھ اچھا ہوتا. یہ آرمی چیف بھی اچھے ہوتے، آرمی بھی اچھی ہوتی، پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنے لگتی. لیکن ان کو صدر نہیں بنایا گیا تو سب کچھ برا لگ رہا ہے. یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں ایسے پولیٹیشنز ہیں جن کو کچھ نہیں دیا گیا تو سب کچھ برا ہے، اگر دے دیا گیا تو پھر یہ بوٹ پالش ہے. تو ایک بات بتائیں، تو پھر استعمال کرتے کیوں ہیں ان کو؟ مولانا فضل الرحمان کو اگر اتنے ہی برے ہیں تو پی ڈی ایم میں رکھا کیوں تھا؟ تو وقت پہ تو پولیٹیکل پارٹی کی خوبصورتی یہی ہے نا کہ وہ وقت پہ سب کو استعمال کرتے ہیں اور خوبصورتی پھر ہے جس کو یا پھر خود چاہیں غرضی مکھی ہے؟ کی طرح نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو اب کیا کہیں، مطلب یہ ان کا مولانا فضل الرحمان اگر کسی اور پارٹی میں جائیں گی تو ان کی حیثیت نہیں رہے گی، اور اگر یہ کے ساتھ یہ زرداری صاحب کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت بھی بنی رہتی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی ایک ٹولہ ہے نا. اس ٹولے کو آپ جب تک کھلاتے پلاتے رہیں گے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے نا، جب تک آپ ان کو بینیفٹ دیتے رہیں گے وہ آپ کی ساتھ ہے. جب آپ ان کو بینیفٹ نہیں دیں گے، جو آپ نے ان سے وعدے کیے تھے آپ نے نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے سمپل سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، آپ ملک کے قومی مفاد میں اس کو معاف نہیں کریں گے. آپ جب تک اپنا بدلہ نہیں اتاریں گے اس وقت تک معاف نہیں کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے جو برا ہوا ان کے کہ ساتھ، ان کو کتنا استعمال ہے لوگ بچارے، صدر بنانے کا جھنڈے لے خواب کر دکھایا آئے، گیا لانگ تھا. مارچ کرایا، سب کچھ کرایا، ہاں تو لیکن بالکل اب تو وہ جو بیان دے وہ صحیح ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ جو دے رہے ہیں وہ صرف اپنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے. میں بس صرف اتنا کہوں گا. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اپنا ایک الگ ہی مورچہ انہوں نے، ویسے جاوید لطیف صاحب نے سنبھالا ہوا ہے. سب سے بڑا قصوبار وہ ہے جنہوں نے 9-10 مئی کے ملزموں کو پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا. اب آپ بتا دیجئے یہ بھی ان کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے اسکول میں ٹیچر آپ کچھ کرتی تھیں تو آپ کے بھی والدین کو بلایا گیا ہوگا نا. یا ہم شرارتیں کرتے تھے، ہمیں بھی بلایا جاتا تھا. پھر ہمیں ایک پرچی پہ لکھوانا پڑتا تھا کہ جناب ہم جو ہیں آئندہ ہمارا بچہ یا میں خود جو ہے وہ یہ شرارت نہیں کریں گے، اور کسی بھی غیر تنظیمی معاملات میں یا غیر نصابی معاملات میں نہیں پڑیں گے. تو اسی طریقے سے معاف کرنے والوں نے، جیسے کیا نام تھا، اندلیب نام تھا نا، جنہوں نے پی ٹی آئی کی تھی جو، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور ان کے اوپر کسی قسم کا سزائیں اسی طرح دی جاتی ہیں، جی بڑے قصور کی سزائیں اسی طرح دی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں ہاں، کو معاف جن کر دیا جاتا ہے. کے جو دیکھیں دنیا میں پہلا کرائم جو ہے نا، لوگوں کو مجرم نہیں بنایا جاتا. اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے جرم کیا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا فوجی تنصیبات کے اندر،
مجھے نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے معاف کر دیں, آئندہ میں کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں کروں گا, اور میں اگر کروں تو بے شک آپ مجھے سزا دے دیں. تو میرا خیال ہے ریاست کو تھوڑا سا, اور یہ یہی نہیں, یہ یہاں کیپٹل ہل میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا تھا, لیکن 730 لوگوں کو سزائیں تھی. اب آپ بولیں باقی کہاں گئے, باقیوں کو سزائیں کیوں نہیں دی؟ تو میرا خیال ہے کہ باقیوں کے شاید جرم کم تھے. سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج سے دی گئی نا. تو آپ نے کتنے آپ نے نہیں دیکھا کہ اکور کمانڈر کے گھر میں گھس کے سبزی, آٹا, چاول اور مور تک لے کے گئے, کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ مریم اکرام کو دی گئی. مریم اکرام ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی ہے, پیچھے آگ لگی ہوئی ہے, وہاں زور و شور سے تقریریں کر رہی ہے, مریم اکرام کو پکڑا گیا. میں نے بتایا نا کہ یہ پاکستان کے اندر انہوں نے معافی کا ایک وہ کھولا ہوا ہے کہ جناب, یہ یہی نہیں ہوا, یہ کراچی کے اندر بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں واشنگ مشین سے دھل کے واپس حکومت میں آ گئے ہیں. سندھ کے اندر ہوا ہے, پنجاب کے اندر ہوا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے. آپ نے جو ان لوگوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے فوجیوں کے گلے کاٹے تھے اور باقاعدہ ٹی وی پہ دکھایا تھا, آپ ان کو, عمران خان صاحب نے ان طالبان سے بات کی, انہیں لا کر بسایا کے پی کے میں. تو بغیرتی تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی نا. پھر اگر آپ اسے کہیں نا بغیرتی, انہیں اسے نہ کہیں, پھر ہم تو کیا بولوں, پھر آپ سنیں گی, چھوڑیں آگے چلیں. تحریک انصاف ایم کیو ایم کی طرح تتر بتر ہو جائے گی. آرمی چیف نے بتا دیا کہ پاکستان سیدھا اور بڑھتا ہوا ہے, آگے چلے گا. ہوشیاری دکھائی تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی. سینیٹر فیصل واڈا, یہ وہی ہے نا جوتا لے کے پھر رہے تھے فوجیوں کا, تو یہ ابھی بھی جوتا انہی کا پہنا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیے گا ذرا کہ کیا تتر بتر ہو گئی ایم کیو ایم؟ نہیں, بالکل نہیں ہوئی. تتر بتر کہاں ہوئی, آج بھی وہ ہے ایم کیو ایم. بتایا کہ تتر بتر ہو گئی ایم کیو ایم. وہ والی ایم کیو ایم کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں 2 گھنٹے پہ 10 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے تھے. وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. اب وہ ٹک ٹاکر بن گئے الطاف بھائی ہمارے. اب وہ ٹک ٹاک پہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں, کھلاتے رہتے ہیں حلیم بنا کے. تو مریم بھی ہنساتی رہتی ہے روز, ہر دوسرے تیسرے دن وہ کبھی تو اب وہ مریم سے آپ لوگوں کی ذاتی دشمنی ہے, ورنہ تو کوئی ایسی پنجاب کی بھی کیا قسمت ہے, کبھی بزدار کے ہاتھوں اور کبھی مریم کے ہاتھوں. واہ 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 واہ, کیا بات کی آپ نے, شکر ہے آپ نے اس بات کو تو قبول کیا کہ گزدار کی بھی قسمت ویسی تھی. چلیں, آپ نے, ہم نے ایسے ایسے شو کیے جس میں ہم انتظار کرتے رہے کہ بزدار کو پکڑا جائے گا, ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے, ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا, پنجاب کو اچھا عاصم صاحب, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اسے ایک بار پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے 11 مئی کو احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے, اور مطالبات کے حصول کے لیے شروع ہونے والی جو تحریک ہے اس کے دیگر ڈویژنز میں پھیلنے کا بھی امکان ہے. یعنی کہ 8 اگست 2023 کو احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی اور 30 رکنی فیصلہ ساز کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے تحت احتجاجی تحریک شروع کی گئی تھی. اس تحریک کے دوران 8 اگست 2023 سے لے کر اب تک پاکستان کے جو زیر انتظام کشمیر ہے اس کی رہائشیوں نے 10 اضلاع میں بجلی کی بلوں کا بائیکاٹ کر رکھا, اور اب دوبارہ 11 مئی کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ریاست گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے, جس میں میرپور ڈویژن, پونچھ ڈویژن سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے اور قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کے اعلانات بھی کیے گئے. کیسے دیکھتے ہیں, کچھ ویڈیوز میں نے آپ کو دی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جس طرح. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ بجلی کے حوالے سے میں تو بولتا ہوں جو بھی پاکستانی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے, جہاں پر جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بجلی بنتی ہے یا ہم اس حساب سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اتنی مہنگی بجلی دی جا رہی ہے, اور پھر بجلی مہنگی کے علاوہ جو اس کے اندر ٹیکس, آپ تو خود کراچی میں رہتی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ جتنے یونٹ خرچ کرتی ہیں اور جو ٹیکس لگتے ہیں اس پہ, وہ بڑی ناانصافی نظر آتی ہے ہمیں. مجھے خود یہاں سے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ اپنے حق کے لیے کچھ بات کر رہے ہیں تو انتظامیہ کو ان کی بات سننی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بہرحال ہر کوئی غلط نہیں ہوتا, اور بجلی کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی غلط نہیں ہوتا. سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو. آپ ہر دفعہ کوئی ایسی خبر لے آتے ہیں, بیچ میں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو. یاد ہے آپ کو کہ سولر پینل کی خبر غلط نکلی کہ اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے, لیکن بھرپور تھا تو یہ خبر کہیں سے تو نکالی ہوگی. یہ عوام کی نفس چیک کر رہے تھے, اور آپ نے اور میں نے یہی کہا تھا نا پروگرام میں کہ اگر سولر پینل پر ٹیکس لگایا تو پھر ہم بھرپور طریقے سے اس کا وہ کریں گے, اور یہ غلط ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں تو ان کو نکلنا چاہیے, اور انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اگر حق نہیں ہے تو ان کو ان کا حق دینا چاہیے.
बस वहाँ पे जो उनके एसी थे असिस्टेंट कमिश्नर वो हत्ते चढ़ गए थे, तशद्दुद भी हुआ, उनकी गाड़ी को उल्टा भी दिया गया, डाले में वो मौजूद थे, उनको यरगमाल भी बनाया गया। तो बहरहाल कल जो उन्होंने किया उसके बाद अब हालात मजीद कशीदा भी है और अब एक दिन और के बाद यानी कि अब कल जो है एक और मरहला होगा कि जब वो फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च की तरफ निकलेंगे। इस दफा नहीं, ये मैं समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि छोटी सी भी खबर जो है ना वो बड़ी बनकर सामने आती है। असिस्टेंट कमिश्नर बड़ी साहब बन के तो नहीं लग कहूंगी मैं, इसलिए कि जो चीज कैमरा कैप्चर कर रहा है वो कैप्चर कर रहा है। अगर 100 आदमी है तो 100 आदमी दिखा रहा है, 10 है तो 10 आदमी नहीं, दिखा रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन यही वजह है ना कि जो दिखा रहे हैं, देखें कानून अपने अगर हाथ में लेंगे तो फिर कानून भी वो होगा। देखें अगर हम चोर डकैत को मारते हैं ना तो आप देखें ना ही इंतजामिया कुछ बोलती है ना ही कोई पुलिस बोलता है। कराची के अंदर कितने डकैतियों को कहीं को गोली मार के किसी को जला के मार दिया गया। आपको लगा कि किसी पुलिस वाले ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने कुछ किया? क्योंकि वो जुल्म कर रहे थे। पाकिस्तान में एक दो चीज आप देखेंगे ना, वो ये कि जब आप एक एहतजाज कर रहे हैं ना तो हुकूमत को चाहिए कि वो गुफ्तशनीद करे, वो आपको लेके बैठे, वो बात करे। यहाँ पर यह है कि आपका पुलिस जो है उनको डंडे थमाकर और उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ दिया जाता है। क्योंकि शैला हमारे यहाँ आपको पता है क्या होता है। मुसीबत ये ऐसे है कि जितने भी ये जो कोटा सिस्टम या पौवे से सोर्स लगा के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, आपने देखा कि सिंध के अंदर कितने डिप्टी कमिश्नर कैसे बन रहे थे। अभी आपने देखा कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में तो लेकर आते थे वो पूरे मार्क्स, और जब वाइवा होता है तो बड़ी मुश्किल से 33 मार्क्स लेकर आते हैं वो। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप इन प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर मेरिट को नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त इसी तरह आपके डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पिटते रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को अवाम का मुलाजिम नहीं बल्कि अपने आप को किंग समझने लगते हैं, फिरौन समझने लगते हैं। तो फिर फिरौन का तो यही हशर होना है। सर हशर की क्या बात है, इस वक्त जितनी भी मतलब मुसीबत पंजाब पुलिस पे आई हुई है वो किसी और जगह पर नहीं आई है। पाकपतन में ये हुआ कि वहां पर उन्होंने रेड, जो कि वो कहते हैं कि नाजायज थी, कि रेड होनी नहीं चाहिए थी। जब रेड डाली गई तो वहाँ के अहले मोहल्ला जो थे उन्होंने पकड़ा और पुलिस को ढूंढ डाला। तो अब मसला ये है कि आपने अगर सब जगह पीटीआई वालों को ही समझ लिया है कि आम किसी मोहल्ले में आप घुस गए, आप किसी के घर में घुस गए, आप किसी के पास घुस गए, वारंट आपके पास है नहीं, वजह आपके पास है नहीं और अब बस आप बादशाह बने हुए, तो फिर ये पिटने का सामान तो फिर ये होता रहेगा। देखें ये बात तो एक हकीकत है कि अगर आपके पास वारंट नहीं है और आप किसी घर में घुस रहे हैं, पाकिस्तान के आइन में है या अगर कोई ऐसा कानून है तो मुझे नहीं पता कि आप बगैर वारंट के घुस सकते हैं। तो ताकि दुनिया में आप लोगों को भी बता दें ताकि पता चले, जैसे अमेरिका के अंदर पैट्रियट लॉ जब आया था तो उन्होंने बता दिया था कि वो आपके घर में घुस के आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे और 30 दिन तक तो कोई पूछेगा भी नहीं, ना लॉयर भी नहीं देंगे आपको। तो सबको पता था कि क्या होना है ना। तो आप भी अगर ऐसा बता दो नहीं है तो हमें तो नहीं पता कि आप हैं कौन। तो फिर महल्ले वाले ने जो किया वो मेरा ख्याल है सही किया, क्योंकि दिस इज टोटली नॉनसेंस कि आप इससे पहले भी बड़ा बुरा हुआ। जो वस्ती पंजाब था, जिले गुजरात, उसका तहसील है खारियां, पुलिस और ख्वाजा सराओं के दरमियान लड़ाई हुई थी और ये हुई थी 2-3 दिन पहले। जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने कहा इन्होंने हमसे बदसलूकी की थी। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दोनों का मामला रफा दफा हुआ। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद जितने भी ख्वाजा सरा थे उन्होंने हल्ला बोल दिया था उस पुलिस स्टेशन नहीं, वो स्टोरी ऐसी नहीं थी शैला, उसमें पुलिस वालों ने बदतमीजी की थी। ये गंदे पुलिस वाले, उसके बाद 80% आपके पुलिस वाले जो हैं वो गंदे हैं। उन्होंने जाके उनसे बदतमीजी की है, उनको छुआ है, उनके कपड़े उतरवाए हैं, जो कुछ भी किया है उन्होंने। बहरहाल ये गलत है और उन्होंने किया होगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमने भी पुलिस की जॉब सुनते ही हमारे थरथरी आ जाती है। ये 80% पुलिस वाले सब सिफारशी होते हैं, कोई भी मेरिट पर नहीं आया हुआ होता। ये 20% ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम चल रहा है, वरना 80% लोग गंदे ही हैं इसमें। आसिम साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक फैसला दिया है कि तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक देंगे तो वन व्हीलिंग करेंगे। तालिब इल्म लड़कियों की तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। इस बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स दी जा रही थी वो पीर तक तकसीम करने से रोक दिया है। कैसे देखते हैं आप ये? सही था, सही हुआ? नहीं, वन व्हीलिंग तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी। वो बहुत 30 या 40 या 50 ऐसी किलोमीटर पर आवर पे होती है। इलेक्ट्रिक बाइक की ऐसी स्पीड नहीं होती और वन व्हीलिंग करने से आप किसी को मतलब कोई रोक भी नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसकी मेरिट के बुनियाद पर इसको दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जो आजकल के हालात हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा वो है कि
یہ کرنے کے بجائے آپ آن لائن بچوں کو تعلیم جو ہے نا وہ زیادہ اس کو وہ کریں. یہ جو لیپ ٹاپ بانٹنا، فون بانٹنا، بائی سائیکل بانٹنا، سائیکلیں بانٹنا، نہیں 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 نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا ہے. آپ بلکہ اس کو جمع کریں، ایک سسٹم بنائیں. اگر لڑکیوں کے بس ہر کالج اسکول میں بسیں سسٹم اسٹارٹ کریں، بے شک الیکٹرانک بسز لے کر آئیں، ہر اسکول کالجز کو الیکٹرانک بسز دیں، ان کو روٹ بنائیں. کہیں ایک سے تو شروع کریں، لیکن یہ سنگل بندے کو ایک بائک دینا میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کا، یہ میرا خیال ہے صرف ووٹ بینک کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آصف صاحب، 310 ارب روپے کی گندم کا گھپلا ہوا. میڈیا کی طرف سے آپ کو بالکل موت ہی سے خاموشی ملے گی، وہاں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. اب ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین علی گنڈاپور نے پنجاب کے کسانوں کی گندم خریدنے کا اعلان کر دیا ہے. میرے خیال میں تو اچھا فیصلہ ہے، اگر کسی کا بھلا ہو جائے. ہاں بالکل، وہ بالکل گندم خریدیں گے اور خریدنے کے بعد افغانستان ایکسپورٹ کر دیں گے. تو بالکل یہ تو ثبوت تو نہیں ہے نا آپ کے پاس کہ وہ کیا کریں گے. لازمات ہے کہ جو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا، خیر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ جو ہیں وہ ایک خود مختار وزیر اعلیٰ ہیں. وہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں خریدوں گا، اچھی بات ہے، مجھے تو کوئی اس میں بری بات نہیں لگی. سر یہ اچھے کام جو ہے یہ خیبر پختونخوا والے اگر بازی لے گئے تو نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ایسا گندا آدمی جس کی زبان اتنی گندی ہے، وہ یہ اچھے کام کر کے بھی کوئی اچھائی نارمل معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا. آپ اگر یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان بھی اچھی کریں، آپ اپنا اخلاق بھی اچھا کریں. بے اخلاق آدمی جو ہے نا، وہ جتنی بھی، مجھے ایک بات بتائے نا، کوئی فقیر جا رہا ہے، ادھر آ، ایک تھپڑ مارے اس کو 10 روپے دے دے، وہ فقیر منہ پہ مارے گا آپ کے 10 روپے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امین گنڈاپور جو ہیں وہ اپنی اخلاقی حرکتیں، زبان، احترام، اس کا تھوڑا سا خیال کریں. مجھے تو ایک صرف بدتمیز آصف کی طرح زبان استعمال کریں، جتنے بھی خواجہ آصف کی طرح زبان استعمال کریں جنہوں نے اپنے صدر کو کہا تھا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس کا منہ کیسا ہے. یہ بات کرے گا ہم سے، وہ بھی غلط ہے. جو بات غلط ہے وہ اس کو میں اور آپ صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ خواجہ آصف کی بھی کم نہیں. جی بالکل، جو بھی کرتے ہیں وہ غلط ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا تھا ڈیورنگ دا پروگرام الو کا پٹھا، اور اس پہ پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں اس نے کیا بات بول دی. اس کے خلاف پوری ایک مہم چلی کہ جی اس نے الو کا، یہ کافی سالوں پہلی بات ہے بہت. اور مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں غلط چیز غلط ہوتی ہے، جو کل ہو یا آج ہو اسے ہمیں غلط کہنا چاہیے. جی اب تو مار پیٹ ہو جاتی ہے آن ایئر سر، اب تو گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے. اچھا جی، جج صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہے جہانگیر صاحب، محمود جہانگیری، وہ کہتے ہیں کہ عزت کے لیے ہم جج بنتے ہیں، ورنہ تو جج کی کوئی آزادی ہے ہی نہیں، ہمیں آزادی ملتی نہیں ہے. یہاں جج کی ہر چیز مینج ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ججز قیدی بنے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کس لیے بنے ہوئے ہیں یہاں پر ججز، جو حال ہمارا ہو گیا. کیونکہ آپ بے حس اور بے شرم ہیں، اس وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ججز، سنیں اب آپ نے سوال کر لیا تو اب آپ سنیں. ججز جو ہے نا وہ پاکستان کسی بھی ملک کا ایک ایسا نظام کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک معاشرے کو ہلا دیتی ہے. اگر ایک جج کے پاس یہ آرڈر فون پہ آتا ہے کہ جناب آپ یہ فیصلہ چینج کر دیں، اور وہ چینج کر دیتا ہے، دوبارہ آتا ہے اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا. اور نہیں، آپ حرام کا کھا چکے ہیں، آپ کو اس پہلے فون پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، آپ کو اس پہلے فون پہ اپنی جاب چھوڑ دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ جج ہیں. لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ 100 بلی کھا کے چلی حج کو، کہ آپ نے بغیرتی کی، بے شرمی کی انتہا کر کے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ادھر سے اوپر سے فون آتا ہے. او بھائی آپ حرام کھا چکے ہیں آلریڈی. چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی عقل آئی ہے اپنی جاب چھوڑیں اور گھر جائیں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ حرام کھا چکے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہوں. کنفرم تو نہیں ہے نا، دیکھیں وہ بھی تو ہیں جنہوں نے 12 ججز سے بتایا کہ ہمارے گھروں پہ ویڈیو بنائی، آپ کو نہیں پتا، بچے اٹھا لیے گئے، ہمارے بچیوں کا کیا کہتے ہیں جس طرح سے مطلب اغوا کر لیے گئے، وہ لوگ بھی تو ہیں نا.
وہ کیا کریں پھر؟ اگر اس طرح سے کرنا ہی ہے جاب تو چھوڑ دیں، ہمارا جب کھڑے کیوں ہو جاب گئے؟ چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں. میرے پاس اگر کوئی وہ آیا، مجھے ایک یاد ہے، ایک ہمارے سلیکٹر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار بس وہ میرے پاس پرچی آ گئی کہ آخر میں ایسے ہوا، تو میں تو بہانہ کر کے گھر چلا گیا. میں نے پھر اس کے بعد جاب ہی نہیں کی. میرے پاس سلیکٹر کا یہاں پر آپشن تھا، میں سلیکٹر بن سکتا تھا، لیکن میں نے یہ آپشن نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میں اس قابل نہیں تھا کہ میں پریشر لے سکوں. ہر جگہ لوگوں کو پریشر لینا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کوئی سلیکٹر، جج کے پوسٹ پر آتے ہیں تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ جج رہیں. پھر آپ بے شرمی کر کے فیصلے ادھر سے ادھر نہ کریں کسی کے کہنے پہ، اور اب پھر 10 کرنے کے بعد 11ویں پہ آپ کو خیال آئے گا او انف. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنی جاب چھوڑیں، گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. عاصم صاحب لاسٹ کامنٹ چاہوں گی میں. لاسٹ کمنٹ سے کیا دوں؟ بس یہی دوں گا کہ اسپیسز پہ بیٹھے ہوئے، آپ عمران خان کے لیے کچھ کہیں گے؟ چلے میں عمران خان سے نہیں، مجھے تو اسپیسز پہ سن کے ہنسی آ رہی تھی. وہ چلو مجھے بتا دیں، چلو لاسٹ کمنٹ میں اس طرح سے کہوں گی کہ آپ یہ نواز شریف بالکل سین سے غائب ہے. مجھے ہمیشہ سے رہا ہے کہ چلیں اللہ اللہ کرنے دینا ہے. کیوں غائب ہے؟ کیوں اپنی جو پارٹی ہے اس کو ذرا بڑھائیں، اس میں آ کے بیٹھیں، مختلف لوگوں سے ملیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر بھائی کو اگر مل گئی ہے تو بیٹی کو بھی تو ملی ہے ان کو وزیر اعلیٰ کی ایک کرسی. تو کیوں وہ اتنے مطلب آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے؟ ایک آدمی سکون سے غائب ہو گیا ہے، اس پہ بھی پریشانی ہے، اگر وہ رہتا تو بھی پریشانی ہے. انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. زرداری صاحب پیچھے چلے جائیں، بلاول اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کو سب کو ہی تشویش ہوگی کہ آخر بلاول آج کل کیوں چھپا ہے. اور بہت دفعہ کوشچن ہوا ہے کہ بلاول آج کل کیا کر رہے ہیں، بلاول کیوں نہیں بول رہے، بلاول کہاں ہے. اس کا چھوٹا سا آنسر یہ کہ نواز شریف صاحب کنٹروورشل ہونے سے بچ رہے ہیں. وہ جتنا کیمرے پہ رہیں گے اتنا زیادہ کنٹروورشل ہوں گے. سیاسی جماعت کے لوگ جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں گے. اس لیے انہوں نے تھوڑا سا سمجھا کہ ان کو جس نے بھی مشورہ دیا بالکل صحیح دیا کہ آپ ابھی تھوڑا سا اس سسٹم سے باہر رہیں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کی شخصیت جو ہے اتنا زیادہ اس پہ اثر نہیں پڑے گا. یہی بات ہے کہ کبھی جب سیاستدان جب سسٹم سے ہٹتے ہیں تو اس کا موقف یہی ہوتا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کی زینت بننے سے بچ جاتے ہیں. اور آپ نے آخری کمنٹس کا کہا ہے تو بس میں پھر یہی کہوں گا کہ ان تمام سوشل میڈیا واریئرز سے جو اس وقت بھی بیٹھ کے پاکستان سے باہر بیٹھ کے صرف پاکستان کے لیے جو ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لانے کا سوچ رہے ہیں، بند کر دیں یہ سب. میرا ملک امریکہ ہے اور مجھے اس نے یہاں سب کچھ دیا ہے. میں امریکہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا. یہ میرا اپنا موقف ہے. تو وہ پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان ان کے لیے ہے، تو وہ کیونکہ پاکستان کا لفظ پاکستان ہے تو آپ ہیں، لیکن آپ نے پاکستان سے بھاگ کر یہاں ہیں اور یہاں آ کے آپ صرف زہر اگل رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، چاہے آپ یوٹیوب پروگرام کر کے. جس طریقے سے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے 10 اوورسیز جرنلسٹوں کو بٹھا کے پروگرام کریں نا روزانہ، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان جو ہے وہ اس وقت تھوڑا مشکل حالات میں، لیکن اس کا گراف ابھی اونچے ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں گرا، نہ ہی سیدھا چل رہا ہے. لیٹس سی کہ کوئی بڑا انسیڈنٹ نہ ہو تو اگلے 3-4 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.